मॉर्निंग स्टूडेंट 11th क्लास। देखिए अपन ने मिर्ज़ा ज़ाहिर जाने जाना के बारे में कल पढ़ा था और आधा सबक अपन ने इसका देख लिया था कि मिर्ज़ा ज़ाहिर जाने जाने के यहाँ पर जिसकी भी लड़का या लड़की होता है तो वो अपना नाम रखवाने के लिए किसके पास जाते हैं, बादशाह के पास जाते हैं और अपने नामों की लिस्ट भी ले जाते हैं और फिर बादशाह अपनी पसंद से या उनकी दी हुई पसंद से उसमें से कोई नाम उसके लिए रख देते हैं। तो देखिए यही इनके साथ हुआ। तो अपन ने कुछ देख लिया था, आगे अपन देखते हैं कि देखिए यहाँ से छोड़ा था अपन ने, देखिए बादशाहों, देखिए अपन ने यहाँ से छोड़ा था बादशाहों को उससे वफादारी और जानिसारी की उम्मीदें होती थी। तो देखिए शादी में भी इजाज़त से होती थी। कभी माँ बाप की तजवीज़ को पसंद करते थे तो कभी खुद तजवीज़ कर देते थे। किसके बारे में बताया है? मिर्ज़ा ज़ाहिर जाने के बारे में बताया है कि वहाँ पर ऐसे नियम और रूल्स थे उनके यहाँ। गरज आलमगीर ने कहा कि बेटा बाप की जान होता है। तो देखिए जब मिर्ज़ा ज़ाहिर जाना पैदा हुए तो इनको भी कहाँ पर लेके गए, बादशाह साहब के यहाँ पर लेकर गए और बादशाह साहब से कहा कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और आप इसका नाम रखिए। तो देखिए बादशाह साहब ने कहा कि देखिए बेटा बाप की जान होता है, इसलिए इनका नाम क्या रखा है इन्होंने, जान होता है। तो बाप मिर्ज़ा जान है तो उसका नाम हमने, तो देखिए क्या बताया इन्होंने कि बेटा बाप की जान होता है तो इसका नाम हमने जाने जाना रखा है। किसका नाम? मिर्ज़ा साहब का नाम क्या रख दिया इन्होंने? जाने जाना। फिर अगरचे बाप ने शमसुद्दीन नाम रखा और फिर देखिए बादशाह साहब ने तो इनका नाम क्या रख दिया था, जाने जाना रख दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, इनके जो वालिद साहब थे उन्होंने इनका नाम क्या रखा, शमसुद्दीन रखा, मगर आलमगीरी नाम के सामने न चमका। तो क्या कह रहे हैं, जो आलमगीर साहब बादशाह ने रखा था वही नाम इनका ज़्यादा फेमस हुआ और इन्होंने जो शमसुद्दीन नाम रखा था वो नाम ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। तो देखिए मजहर तखल्लुस उन्होंने आप किया कि जान जाना के साथ, देखिए जान जाना के साथ मशहूर चला आता है। तो देखिए मिर्ज़ा जान भी शायर थे, देखिए मिर्ज़ा जान भी शायर थे और जानी तखल्लुस करते थे। अब देखिए 16 बरस की उम्र थी कि बाप मर गए। किसके? मिर्ज़ा मजहर जाना की जब ये 16 बरस के हुए तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसी वक्त से मुश्ताक़ को बुज़ुर्गों के गोशे दामन में बांध दिया। देखिए फिर ये कहाँ चले गए, इनके वहीं पर जो थे बुज़ुर्ग थे उनके पास में चले गए और वहीं पर रहने लगे। 30 बरस की उम्र तक मदरसों, देखिए 30 बरस की उम्र तक मदरसों और खानखाहों में झाड़ू दी और जो दिन बहार ज़िंदगी के फूल होते उन्हें बुज़ुर्गों के रोज़ों पर चढ़ा दिए। यानी कि जो इनके बचपन के दिन थे तो इन्होंने अपने बचपन के दिन, जो इनके बहार के दिन थे, जो इनके खेलने कूदने के दिन थे, वो किसके लिए ख़त्म कर दिए इन्होंने? बुज़ुर्गों की खिदमत के लिए ख़त्म कर दिए। इस अहद में तसव्वुफ़ के ख़यालात अबर की तरह हिंदुस्तान पर छाए हुए थे। चुनाचे क़ता नज़्र कमाल शायरी हज़ारहा मुसलमान बल्कि हिंदू भी उसके मुरीद थे
اور دل سے اعتقاد رکھتے تھے، یعنی کہ دل میں ان کا یقین رکھتے تھے۔ تو دیکھیے مرزا صاحب کی تحصیل علمی عالمانہ تھی، مگر علم حدیث کو باصول پڑھا تھا۔ حنفی مذہب اور ذوق و اطوار اور ادب آداب نہایت سنجیدہ اور برجستہ تھے کہ جو شخص اس کی صحبت میں بیٹھتا تھا ہوشیار ہو کر بیٹھتا تھا۔ دیکھیے مرزا مظہر صاحب کیا تھے، بزرگوں کے ساتھ رہے ہمیشہ، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ اچھی باتیں سیکھ لی تھی۔ اب دیکھیے کوئی بھی اگر مرزا صاحب کے پاس بیٹھتا تھا تو ان کے اندر سمجھداری بہت تھی اور ان کو بہت زیادہ نالج تھا، ہر چیز کا علم تھا، تو ہوشیار ہو کر بیٹھتا تھا۔ لطافت مزاج اور سلامتی طبع کی نقلیں ایسی ہیں کہ آج سن کر تعجب آتا ہے۔ اب دیکھیے خلاف وضع اور بے اسلوب حالت کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ اب دیکھیے نقل، ایک دن درزی ٹوپی سی کر لایا۔ تو دیکھیے یہ کمیاں کیسے نکالتے تھے، تو دیکھیے ان کی کمیوں کے نکالنے کے اوپر دیکھیے، ایک دن درزی ٹوپی سی کر لایا، اس کی تراش ٹیڑھی تھی۔ تو دیکھیے اس نے جو ٹوپی سی ہوئی تھی تو اس کی تھوڑی سی ٹوپی کے اندر کیا آ رہا تھا، ترچھاپن آ رہا تھا۔ اس وقت دوسری ٹوپی موجود نہ تھی، اس لیے اس کو پہننا پڑا، مگر سر میں درد ہونے لگا۔ کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہے، مرزا ظاہر جان آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اور وہ یہی سمجھا کرتے تھے اور یہی سمجھایا کرتے تھے کہ غلط چیز کا کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غلط چیز کا اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمیں اس سے نقصان ہی ہوگا۔ تو دیکھیے ایک بار درزی صاحب جو تھے وہ ٹوپی سی کر لے کر آئے، تو دیکھیے اس کی تراش جو تھی ہلکی سی ٹیڑھی تھی۔ اب یہ مرزا ظاہر جان کے پاس میں کوئی دوسری ٹوپی اس وقت نہیں تھی، تو انہوں نے وہی ٹوپی پہن لی۔ اب دیکھیے تھوڑی سی دیر میں انہوں نے پہن تو لی، مگر سر میں درد ہونے لگا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں نے غلط چیز استعمال میں لی، اس لیے مجھے کیا ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے غلط چیز استعمال میں لی ہے، اس لیے میرے سر میں کیا ہو گیا ہے، درد ہو گیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی کام کرے صحیح طریقے سے کرے تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ اگر اپن صحیح طریقے سے کوئی کام نہیں کریں گے تو وہ کام غلط ہو جائے گا، اور اگر وہ کام غلط ہوگا تو اس سے کرنے والے کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو اس کام کو جو استعمال میں لے گا اس کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ٹوپی کے اوپر ایگزامپل دے کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیڑھی تھوڑی سی ترچھی ٹوپی نہیں ہونے کی وجہ سے ٹوپی اوڑھ لی، تو ان کے بھی کیا ہو گیا ہے، اس میں سر میں درد ہو گیا ہے۔ پھر دیکھیے ایک دوسری بتا رہے ہیں، جس چارپائی میں کان ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں پلنگ ہوا کرتے تھے جسے بولتے ہیں چارپائی، آج کل تو بیڈ ہونے لگ گئے۔ پلنگ کے بارے میں لوگ پلنگ کو بھولنے لگ گئے، اور نئی پیڑھی تو بالکل ہی اس کو بھولتی جا رہی ہے۔ دیکھیے پہلے کیا ہوتی تھی، چارپائی ہوتی تھی، ایک پلنگ ہوتا تھا۔ تو دیکھیے چارپائی میں کان ہو، اس پر بیٹھا نہ جاتا تھا، گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو دیکھیے اگر کسی چارپائی کے اندر اگر کان ہے تو اس چارپائی کے اوپر وہ کبھی بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ چنانچہ دلی دروازے کے پاس ایک دن ہوادار میں سوار چلے جا رہے تھے، راہ میں ایک بنیے کی چارپائی کے کان پر نظر جا پڑی۔ تو دیکھیے ایک دن یہ کسی جگہ سواری کے اوپر جا رہے تھے، تو انہوں نے راستے میں کسی بنیے کے سامنے ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، اس پر ان کی نظر پڑی، تو اس چارپائی کے اندر کیا پڑی ہوئی تھی، کان پڑی ہوئی تھی۔ تو دیکھیے وہیں ٹھہر گئے، اور جب تک اس کا کان نہ نکلوا لیا آگے نہ بڑھے۔ تو دیکھیے اگر کوئی چیز غلط ہے تو یہ مرزا ظاہر جانا آپ کو
یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو غلط چیز کو استعمال میں مت لو، کیونکہ اگر غلط چیز کو آپ صحیح نہیں کرو گے تو آپ کو بھی نقصان ہی پہنچے گا، کیونکہ وہ چیز غلط ہے، وہ آپ کو کب صحیح کر سکتی ہے، آپ کو فائدہ کب پہنچا سکتی ہے؟ غلط چیز تو کبھی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کوئی کام اگر غلط ہو گیا ہے، کوئی چیز اگر بگڑ گئی ہے تو اس کو اسی وقت سدھارو۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز بگڑ گئی ہو تو اس کو اسی وقت سدھارو، اس کو بگڑا ہوا مت رہنے دو۔ اب دیکھیے، ایک دن ایک نواب صاحب کے ان کے خاندان کے مرید تھے، ملاقات کو آئے اور خود سراہی لے کر پانی پیا۔ اب دیکھیے، ایک دن نواب صاحب ان کے یہاں آئے اور نواب صاحب نے کیا کرا، سراہی خود نے لی اور پانی پیا۔ اتفاقاً آب خورا جو رکھا تھا ٹیڑھا رکھا، دیکھو ٹیڑھا رکھا۔ مرزا کا مزاج اس قدر برہم تھا۔ تو دیکھیے، جو آب خورا جس میں وہ پانی بھر رہے تھے، نواب صاحب پانی پینے لگے تو جس آب خورے میں یعنی کہ جس پیالے میں وہ پانی بھرنا چاہ رہے تھے، وہ کیسا رکھا تھا؟ ٹیڑھا رکھا تھا۔ تو انہوں نے کیا کرا، نواب صاحب نے اس پیالے کو پہلے سیدھا تو نہیں کرا اور ٹیڑھے میں ہی وہ اس کو پانی بھرنے لگ گئے۔ تو دیکھو، مرزا کا مزاج اس قدر بے رحم ہوا کہ ہرگز ضبط نہ ہو سکا۔ اور دیکھیے، مرزا صاحب کے اندر اتنی تیزی تھی کہ اگر وہ کوئی غلط کام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو دیکھیے، نواب صاحب نے سراہی میں سے پانی لیا اور پیالہ ٹیڑھا رکھا ہوا تھا۔ تو دیکھیے کیا ہوا کہ پانی جو تھا، تو دیکھیے اس میں بتا رہے ہیں ہوا کہ ہرگز ضبط نہ ہوا اور بگڑ کر کہا کہ عجیب بیوقوف احمق تھا جس نے تمہیں نواب بنا دیا، آپ خورا بھی سراہی پر رکھنا نہیں آتا۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے سراہی سے پانی لیا اور سراہی کے اوپر انہوں نے واپس پیالہ جب ڈھکا، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، جب پیالہ واپس ڈھکا تو اس پیالے کو انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں ڈھکا، اس کو تھوڑا سا وہ ٹیڑھا رکھ دیا۔ انہوں نے کیا کرا، جب اس کو ڈھکنے لگے تو ہلکا سا ٹیڑھا رکھ دیا۔ تو ان کے دماغ میں بہت زیادہ تیزی تھی، تو تیزی کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کون سا بیوقوف انسان تھا جو آپ کو کیا بنا دیا، نواب بنا دیا، آپ کو تو سراہی کے اوپر پیالہ تک بھی رکھنا نہیں آتا، کیا آپ نے پیالہ بھی کیا کر دیا ہے، ٹیڑھا رکھا ہے۔ تو دیکھیے، اب دیکھیے ایک بار کی بات بتا رہے ہیں، ایک معتقد کا بیٹا حسن اعتقاد سے غزل لے کر آیا کہ شاگرد ہو اور اصلاح لے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاح کے ہوش و حواس کیسے ہیں؟ تو کیا کہہ رہے ہیں، اصلاح کے ہوش و حواس کیسے ہیں؟ اب عالم کچھ اور ہے اور غرض کہ میں فقط بطور تبرک سعادت حاصل کرنی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اس وقت ایک شعر خیال میں ہے، اسی کو تبرک اور اسی کو اصلاح سمجھ لو۔ تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی غلط چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھیے، ایک بار کوئی ان سے شعر کی اصلاح لینے کے لیے آیا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کوئی شعر مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا شعر ہے، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، فی الحقیقت میں گھر گیا مظہر۔ تو دیکھیے یہ انہوں نے ان کو شعر بتایا۔ تو دیکھیے آج اپن اس کو یہیں تک دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے 11th کلاس، یہ سبق آپ خود بھی دھیان سے پڑھیں آپ کی کتاب میں سے، تو اور یاد بھی کریں۔ تو دیکھیے یہ تھا اپن کا سبق، آج اتنا ہی۔